जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इय्याका नअबुदु। सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आज ये हमारा जो 3 साल जो हम आज 3 साल की अपनी परफॉर्मेंस लोगों के सामने रख रहे हैं। मैं फौज चौधरी आपका, सैफुल्लाह नियाजी आपका और फारूक हबीब सबका, यूथ विंग सबका कि और एक उसके अलावा हाँ यूथ विंग का शुक्रिया अदा कर दिया। अब मैं सबको वेलकम करता हूं यहां। हमारे मिनिस्टर्स, सूबाई और फेडरल मिनिस्टर्स और अभी जो इलेक्ट हुए हैं आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट, वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, सबको मैं आज यहां वेलकम करता हूं। अच्छा जी, आप मेरी यहां टीम बैठी हुई है। मैं अभी फैसल जावेद को देख रहा था कि ये इतना वो धरना मिस करता है कि वो जब माइक मिल जाए वो छोड़ता ही नहीं है माइक, उसको याद आ जाता है वो। और इमरान इस्माइल और फिर अताउल्लाह खेल, ईसा खेल भी, कि हमने सारी कैंपेन की, जो कैंपेन हमारी थी वो सारी मुझे याद है ईसा अताउल्लाह के तराने के ऊपर। और फिर अबरार आपका भी जो टैलेंट है माशाल्लाह मैं दाद देना चाहता हूं, बड़ा वर्सेटाइल है आपका टैलेंट। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने गवर्नर इमरान इस्माइल को किस तरह उसको दाद दूं, क्योंकि उसमें अब पता नहीं पोटेंशियल ये तरानों का ज्यादा है या इसकी गवर्नरशिप में ज्यादा है, लेकिन उसका अच्छा जी, मैं ये 3 साल जो हमारी परफॉर्मेंस है वो आपके सामने रखने से पहले मैं एक चीज, क्योंकि मैं जो यूथ है वही हमारा फ्यूचर है, हमारी ज्यादातर आबादी यूथ है, 30 साल की उम्र से कम अक्सरियत है हमारी मुल्क में। तो इसलिए यूथ में ख्वातीन भी शामिल होती हैं, वो लेकर यूथ से। अच्छा एक मिनट, यूथ विंग आपने चुप करके शोर नहीं बजाना, आराम से सुनिए मेरी बात। अब सुने, नारे नहीं, अभी नारे नहीं। अच्छा जी सुने, मैं सबसे पहले अपनी सिर्फ यहां भी लेकिन सारे पाकिस्तान की यूथ के लिए जो पैगाम मैं आज देना चाहता हूं वो ये कि देखिए, जब हम 5 वक्त की नमाज में, वो कई 5 वक्त पढ़ते हैं कई नहीं पढ़ते, लेकिन नमाज में हम एक चीज मांगते हैं और वो है कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उस रास्ते पे नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि इसके ऊपर गौर करें, क्योंकि जो जिंदगी का फलसफा है वो इस छोटे से आयत के अंदर है। अगर आप इसको समझ जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि इंसान अरूज पे कैसे जाता है और इंसान अपने आप को तबाह कैसे करता है। ये सिर्फ इसी में, और इसीलिए अल्लाह ने हर रोज 5 वक्त आपको सिर्फ ये कहा है मांगने के लिए कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पर लगा, उस रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है, जो अरूज का रास्ता है। और वो जो अरूज का रास्ता है वो किसका रास्ता है?
وہ سب سے اللہ کے محبوب، سب سے عظیم انسان جو کبھی نہ اس طرح کا عظیم انسان آیا ہے اور نہ آئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو اللہ بے نیاز ہے، یہ صرف وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے۔ اگر ہم نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو اللہ نے راستہ بتا دیا، اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری یوتھ کو، ہمارے بچوں کو، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے اس چیز کا سمجھنا کہ ہم جب ان کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہم اپنی عظمت کے راستے پہ جاتے ہیں۔ اور جب ابھی یہ ساری جو سٹرگل کی ویڈیوز دکھائی گئی کہ ہماری، اور واقعی بڑی لمبی سٹرگل ہے، 25 سال اور 22 سال پہلے اقتدار کے باہر، تو یہ میری انسپریشن کیا تھی سٹرگل کی؟ ایسے ایسے وقت تھے جب کہ 5-6 لوگ رہ گئے تھے جو ایکٹیو پارٹی میں رہ گئے تھے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ پارٹی سکڑ کے 5-6 لوگوں کی رہ گئی تھی، باقی گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ اور اونچ نہیں جاتی ہے، ہر تنظیم میں، انسان کی زندگی میں اونچ نہیں جاتی ہے۔ اور وہ جو برا وقت تھا، اور جب لوگ مذاق اڑاتے تھے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں شرم آتی ہے، ہم جب گھر جاتے ہیں ہمارا مذاق اڑتا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں ہیں۔ کئی میرے اپنے، بلکہ یہاں بھی 1-2 بیٹھے ہوں گے جن کو یاد ہوگا کہ وہ جب گھر جاتے تھے تو ان کی بیوی کیا کہتی تھی جب وہ کہتے تھے میں تحریک انصاف میں ہوں۔ تو یہ میری انسپریشن، سوچے نا، میں ایک انسان جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا، بڑا نام تھا، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، تو سوچے کہ مجھے یہ بار بار یہ سننا پڑتا تھا، مذاق اڑاتے تھے لوگ۔ کئی لوگ ویسے ہی کرکٹ کے دنوں میں میرے خلاف ہوئے تھے، کیونکہ وہ جیلسی ہوتی ہے، جو کامیاب انسان ہوتا ہے اسے لوگ جیلس ہوتے ہیں، تو وہ ان کو موقع مل گیا کہ اچھا جی اب تو یہ نیچے آیا تو اس کو برا بھلا کہو۔ دیکھیں، میں نے صرف ایک چیز میں دیکھتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا، اللہ کے حبیب تھے، انسان جس کو سب سے زیادہ اللہ پسند کرتے تھے۔ تو اگر اللہ ان کو 13 سال ان کی زندگی اگر آپ سٹڈی کریں تو کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے تھے، کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو، کامیاب تھے، وہ خوش تھے، کامیاب بزنس مین تھے، تاجر تھے، کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی، سارے عزت کرتے تھے، صادق اور امین تھے، فیصلے کرانے کے لیے سارے ان کے پاس جاتے تھے۔ تو ایک دم جب وہ رائے حق پہ آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا، کیا کیا نہیں کیا ان سے، اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے۔ تو میں ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھتا تھا، کیونکہ ہمیں قرآن میں حکم تھا، اور یہ آپ سب کے لیے، اور میں خاص طور پر اپنے یوتھ کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو 2 راستے ہیں کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی، تو کیا وہ نعمتوں کا راستہ آسان راستہ ہے؟ اگر آسان ہوتا تو سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی تھی، تو ان کا تو بڑا مشکل راستہ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے، وہ کئی دفعہ تمہارے لیے برا ہے، اور جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے۔ مطلب یہ کہ کبھی بھی برے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب میں پہلی دفعہ جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے پہلی بات کی کہ یہ مشکل وقت ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ مشکل وقت کیونکہ میں نے تو اپنی ساری زندگی مشکل وقت دیکھے ہیں۔ جب آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں اور اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملک میں ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں آؤ، پھر دنیا کا مقابلہ کرو، تو وہاں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، ہار جیت ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، وہی آپ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں تو سارا اسٹیڈیم تالیاں بجا رہا ہے، اور وہ آپ 0 پہ آؤٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں تو وہی 2 منٹ میں سوئچ کر کے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا۔ تو یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ، اور جو سپورٹس ہیں یہ سب سے زیادہ آپ کو تیار کرتی ہیں سٹرگل کرنے کے لیے، کیونکہ مسلسل سٹرگل ہے، یا آپ ہار رہے ہیں یا جیت رہے ہیں۔ تو اس لیے جب پاکستان کے نوجوانوں، یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
جو بھی انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو بھی اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ ساروں نے مشکلوں کا سامنا کیا, اور وہی آپ مانگتے ہیں وہ راستہ. لوگ چاہتے ہیں آسانیاں, لیکن راستہ مانگ رہے ہیں نعمتوں کا, جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں. تو پہلے میں صرف آپ کو یہ تیاری کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جب مشکل وقت آتا تو رونا دھونا شروع کر دیں اور مشکل وقت آیا کیوں. وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے, اونچ نہیں. اور جب مشکل وقت آتا ہے, اگر آپ مشکل وقت کو صحیح طرح سمجھ لیں اور اینالائز کر لیں تو وہی آپ کا عروج کا راستہ بن جاتا ہے. جب ایک کھلاڑی, میں جب کرکٹ کھیلتا تھا, میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے, لیکن میں ان سے آگے کیوں نکل گیا ہوں؟ کیونکہ جب میرا مشکل وقت آتا تھا, میں فیل ہوتا تھا, تو میں اس کا پورا تجزیہ کرتا تھا. رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں نے یہ نہ سمجھ لیا ہو اپنی ذہن میں کہ کیا میں نے غلطیاں کی. غلطیاں جب میں ٹھیک کرتا تھا تو میں پہلے سے بہتر ہو جاتا تھا. اور یہی ہے ایک ہی طریقہ اوپر جانے کا. کوئی بھی دنیا میں کسی نے آج تک بڑا کام نہیں کیا جو فیل نہیں ہوا. یہ کوئی ناممکن ہے کہ کوئی اٹھ کے ایک دم سیدھا ایک پرچی پکڑ کے اور لیڈر بن جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو جب تک ایک مشکل سٹرگل سے آپ نہیں گزرتے کسی چیز میں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے. کوئی بھی لیڈر آج تک شارٹ کٹ لے کے نہیں بنا. قائد اعظم کی سٹرگل دیکھیں. میں تو ایک لیڈر مانتا ہوں پاکستان کا, قائد اعظم, اور ان کی کبھی سٹرگل دیکھیں کتنی تھی. جس طرح انہوں نے سٹرگل کیا ہے اور آخر میں جو بیماری کے اندر انہوں نے سٹرگل کیا ہے, اس لیے آج, اور اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, ایک بڑے مقصد کے لیے کیا. تو آج تک اور جب تک پاکستان رہے گا لوگ قائد اعظم کو دعائیں دیں گے. تو اس لیے کوئی بھی آج دنیا میں لیڈر اٹھا دیں وہ ایک سٹرگل کر کے اوپر آتا ہے. اور سٹرگل ہوتی ایسے ہے کہ جب آپ نیچے آتے ہیں آپ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیتے, آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں, پھر ان کے اوپر محنت کرتے ہیں, وہ غلطیاں دور کرتے ہیں, اور پھر پہلے سے زیادہ آپ اوپر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو 3 سال تھے ہمارے, بڑے مشکل سال گزرے. مشکل سال اس لیے گزرے کہ پہلے تو ملک کو بینکرپٹ کر کے چلے گئے. ملک میں جو ہمارے پاس پیسہ تھا, جو ہمارے ریزروز تھے, جو ہماری لائبلٹیز تھی, جو ہم نے باہر لوگوں کو قرضے لیے ہوئے تھے, پیسے دینے تھے, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ان کو قسطیں واپس کرنے کی. ہم نے ڈیفالٹ کرنا نہیں تھا, ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے پیمنٹس کے اوپر, کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں تھا. ہماری جتنا ہم نے باہر پیسے دینے تھے ہمارے پاس اتنے ریزروز ہی نہیں تھے. تو تب ہم نے حکومت سنبھالی تھی. پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا جس کو خسارہ کہتے ہیں, ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا, کہ ہمارے ملک میں کبھی اتنا بڑا, تقریباً 20 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا, اتنا بڑا, یعنی کبھی اتنا بڑا ڈیفیسٹ نہیں آیا. اس کی وجہ سے ہمیں اگر یہ نہ مدد کرتے ہماری سعودی عربیہ, UAE اور چائنا, اس وقت ہماری یہ نہ مدد کرتے, تو یہ جو مہنگائی اور جو مشکل وقت گزری ہماری قوم, وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے گرنا تھا کہ جس طرح روپے نے نیچے جانا تھا. کیونکہ اگر ہمیں پیسے نہ یہ باہر دیتے اس وقت مشکل وقت میں, تو روپے نے گر جانا تھا اور نیچے. جب جتنا بھی روپیہ گرا اس سے بھی آپ سب کے سامنے ہے جو مہنگائی آئی پاکستان میں, کیونکہ جتنی چیزیں باہر سے آنی تھی, تیل, بجلی, اس کی وجہ سے افیکٹ, ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. تو اس وقت ہمیں جو سامنا کرنا پڑا, ایک نئی ٹیم تھی, یا تو ہمیں تجربہ ہوتا, ہماری ٹیم بھی نئی تھی, اور اس کے بعد پھر ایک ایشو نہیں آیا, پہلے تو کرائسس آیا, اس کے مشکلوں سے IMF کے پاس جانا پڑا, پیسے نہیں تھے ہمارے پاس, مجبوری IMF کے پاس جانا پڑا. اور جب IMF کے پاس آپ جاتے ہیں تو جس طرح کوئی بھی جو جس سے آپ قرضہ لیتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ میرا پیسہ واپس کیسے کرو گے, اور وہ پھر شرائط لگا دیتا ہے کہ میرے پیسہ واپس کرنے کے لیے آپ کو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی کیونکہ بجلی میں خسارہ ہے, آپ کو روپے کی قیمت گرانی پڑے گی, آپ کو ٹیکس لگانے پڑیں گے. اور جب وہ IMF کی آپ شرائط پہ چلتے ہیں تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے, عوام مشکل وقت سے گزرتی ہے. تو ہم اس مشکل وقت سے سال کے بعد نکل ہی رہے تھے کہ کورونا آ گیا. کورونا سے پہلے بھی ایک چیز ہوئی, پلوامہ آ گیا. وہ
میں صرف پلوامہ میں اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی اور میں آج اپنی خاص طور پہ اپنی فوج کا خاص طور پہ ان کا اس لیے شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوج اور ایئر فورس ہے. کیونکہ جب وہ فیصلہ کرنا تھا، اور بڑا ایک جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آ کے رات کو وہ بمباری کی ان کے جہاز نے، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی، تو کتنا ایک طاقتور، ایک بڑا ملک، 7 گنا زیادہ بڑا ملک، اس کے سامنے کیا کرے گی؟ ہماری عوام کیا کرے گی؟ تو ادھر احساس ہوتا ہے اپنی فوج کا. اور پھر مجھے یہ ان 3 سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس طرح یہ جو مافیا ہے، انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی، جو سٹیٹمنٹس دی. لیکن میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر، میں نے بھی کی ہے. کوئی بھی ادارہ ہے، عدلیہ ہے، وہ بھی غلطیاں کرتی ہے، فوج بھی غلطیاں کرتی ہے، ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں، فوج کے پیچھے پڑ جائیں. اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گورنمنٹ کو گرا دے، یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیں. تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی، اور باہر جو پوری ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان کی لابی پوری طرح کوشش میں ہے کہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہے، اس کے پیچھے پڑے. ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے، پورا زور لگایا ہوا ہے کہ جی یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے، اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکریڈٹ، اور اب سے نہیں، دیر سے چل رہی ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوئے فوج کے خلاف. اور میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلوامہ ہوا، کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا. اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے، نریندر مودی کو، کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے. اگر ہماری فوج اگر نہ ہوتا یہ، تو خود سوچ لیں کہ میں نے پتہ نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا. اچھا، اس کے بعد کرونا ہو گیا. اب کرونا کے اندر آپ لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہمارے لیے مشکل وقت تھا. ایک منٹ بس، اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، اوکے؟ ساتھ والوں نے پکڑ کے اس کو باہر نکال دینا اگر کیا. اچھا سنا دیکھیں مشکل کیا تھا. ہم دیکھ رہے تھے باہر، وہاں جناب اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، انگلینڈ کے اندر وہ ان کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں. ان کے یعنی جو ملک جن کے پاس ہمارے سے 30-40 گنا بڑا جی ڈی پی تھا، دولت تھی، وہاں ہم حالات دیکھ رہے تھے. اور وہ ساروں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. پھر ادھر سے دیکھا جی نریندر مودی نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا. تو ساروں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ آپ بھی لاک ڈاؤن کریں. اور وہ بہت مشکل وقت تھا. ہاں لاک ڈاؤن تو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی یہ بیماری پھیل رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن سے وہ رک جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، پھیلتی کم ہے. لیکن ساتھ کہ ہمارے وہ لوگ جو دیہڑی دار تھے، جو غریب لوگ تھے، جو دن کو پیسہ بنا کے بچوں کو کھلاتے تھے، تو ان کو کیا بننا تھا. اور بڑی ہماری اپوزیشن کے ممبرز نے تنقید کی، اور لوگ میری اپنی پارٹی میں بھی کئی لوگ گھبرا گئے کہ ایک دم یہ ہو رہا ہے، اور اگر اور پھیل گیا ہمارے ہاسپٹل سے پریشر پڑ گیا. لیکن میرا یہ ایمان ہے، ہم نے فیصلہ کیا اور بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے غریب بھوکے مر جائیں گے. اور اس کی وجہ سے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس کی برکت آئی ہمارے اوپر، اس نے بچا لیا ہم نے اپنے. اور پھر یہ سنیں، ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہترین طور پہ اپنی اکانومی بچائی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی کہ کورونا سے انہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اس کو
उसको उन्होंने हैंडल किया। और फिर इकोनॉमिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान वो दुनिया में 3 मुल्कों में से है जिसने अपनी इकोनॉमी भी और कोरोना को भी हैंडल किया। इधर मैं फिर अपनी टीम को, क्योंकि अगर हम गलत फैसला कर लेते, मैं आज आपको बताऊं, यहां लोगों ने भूखे मरना था, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की गुर्बत आई है, जिस तरह को उन्होंने लॉकडाउन लगाया, और जिस तरह मुझे पार्लियामेंट में ऑपोजिशन वाले कह रहे थे, मिसालें दे रहे थे हिंदुस्तान की, तो आज हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह की गुर्बत थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर कोरोना के अंदर गरीब पिस गया। लॉकडाउन सबसे ज्यादा तबाही मचाता है गरीब को। तो उसमें मैं अपनी जो टीम थी मेरी एनसीओसी की, असद उमर और डॉक्टर फैसल, मैं खास तौर पे आपको खराज तहसीन आज पेश करना चाहता हूं कि बड़े हमारे अच्छे फैसले हुए और अल्लाह ने हमें वहां से निकाला। अच्छा, अब मैं जरा आपको सिर्फ 3 साल की हमने अपनी परफॉर्मेंस बतानी थी, तो मैं जरा सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी जो, हम जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 3 साल के बाद 20 अरब डॉलर से 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हम आए थे तो पूरे मिला के 16.4 अरब डॉलर था, और आज माशाल्लाह हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए हैं। हमारे जो टैक्स कलेक्शन थी, यानी कि देखें, जब एक घर में मसलन एक घर जब मकरूज हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको अपने खर्चे कम करने पड़ते हैं और अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ती है। और कोई तरीका, जब से अल्लाह ने दुनिया इजाद की है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसमें से निकलने का। तो जब आप खर्चे कम करते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। एक घर देख लेना, घर में आप खर्चे कम करेंगे तो लोग अपना खाना पीना कम करेंगे, मुर्गी से दाल रोटी पे आ जाएंगे, और बच्चों को अच्छे से स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डाल देंगे, क्योंकि आपको मुश्किल वक्त से तो गुजरना पड़ता है। हर घर को जब ये एक घर मकरूज हो जाता है उसको ये करना पड़ता है, तो तब घर वालों को तकलीफ होती है। तो वो बड़ी तकलीफ से हमारे लोग गुजरे, और मैं ये भी अल्लाह का शुक्र करता हूं कि बड़ी माशाल्लाह हमारी एक दिलेर कौम है, हम उससे बड़े सब्र से निकले। तो फिर हमारी जो कलेक्शन थी, टैक्स कलेक्शन, हमारी टैक्स कलेक्शन जब हम आए थे तो 3,800 अरब थी। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी। आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। और ये जो सारे मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, ये साग डार के नहीं है, ये असल है। उसके बाद हमारी जो रेमिटेंसेस हैं, जो बाहर से, और हमेशा ये याद रखें, आपका इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। ये सबसे बड़ा हमारा असासा है। इन्होंने हमें इस वक्त, हमें इस कौम को उनका खास शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें बड़े मुश्किल वक्त से निकाला। हमारी रेमिटेंसेस थी जब हम आए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते थे, वो थी 19.9 अरब डॉलर, और आज हमारी रेमिटेंसेस पहुंच गई हैं 29.4 अरब डॉलर। तकरीबन 10 अरब डॉलर एक्स्ट्रा रेमिटेंसेस आए। अच्छा, फिर जो हमारा, जिस वक्त हम बिल्कुल शुरू में आए तो जब खर्चे कम किए, हमारी इकोनॉमी कमजोर हुई, बेरोजगार हो गए। आज देखें जरा हालात, आज हमारे जो इकोनॉमी, जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकोनॉमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और हमारा जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसमें सीमेंट 42% उसकी सेल्स बढ़ी है। हमारे जो एग्रीकल्चर है, 1100 अरब रुपया हमारा इजाफी किसानों के पास किया, इजाफी किया। और उसके और वो नजर आता है कि रिकॉर्ड हमारी मोटरसाइकिलों की बिकी है, रिकॉर्ड ट्रैक्टर हमारे बिके हैं, और गाड़ियों की सेल 85% बढ़ गई है। टोयोटा ने अपनी सारी तारीख में इतनी गाड़ियां नहीं बेची जो आज बेची हैं। इसका मतलब कि लोगों के अंदर खुशहाली आ रही है। और फिर जो मैं
جو ہمارے آنے سے اب جو میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمارا آنے میں تین چیزیں، ہمارا جو سلوگن ہے کہ انصاف، انسانیت اور خودداری. تو انصاف کے لیے، انصاف کیا ہے؟ انصاف کا مطلب قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی. میں ذرا صرف آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں مقصد فرق کیا ہوتا ہے. جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ سب قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں. جب طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے تو طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو پاکستان میں اگر آپ کو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا رہا ہے، اور وہ ہے کہ یہاں رول آف لا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوئی. آصف زرداری 88 سے لے کے 90 تک پیپلز پارٹی کی حکومت پاور میں تھی. 90 کو ان کی گورنمنٹ جاتی ہے اور نون لیگ آ جاتی ہے. آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں چلے جاتے ہیں کرپشن پہ. 93 کے اندر نون لیگ کی حکومت چلی جاتی ہے، پیپلز پارٹی واپس آ جاتی ہے. آصف زرداری سیدھی جیل سے اٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس. پھر 96 میں پھر پیپلز پارٹی حکومت جاتی ہے، وہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل. اس کا مطلب کیا کہ جب وہ طاقت میں ہیں تو پاکستان کا قانون ان کو نہیں پکڑ سکتا. وہ صرف جب اپوزیشن میں جاتے تھے تو قانون پکڑتا تھا. تو دیکھیں، یہ صرف میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی ملک، یہ ذہن میں ڈال لیں، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں جب ان کے پاس خوشحالی نہیں تھی، تب شروع میں بڑا مشکل وقت تھا. شروع کے اندر تو پہلے 4-5 سال تو مشکل سے امت بچی تھی. جنگ خندق میں، جنگ احد میں مشکل سے بچے تھے، کھانا نہیں تھا، برے حالات تھے. لیکن قانون کی بالادستی قائم کی، قانون سے اوپر کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر یہی طاقتور کے لیے کمزور کے لیے دوسرا قانون، اور میری بیٹی بھی اگر قانون توڑتی ہے تو اس کو سزا ملے گی. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور یہ بیسس ہوتا ہے، دیکھیں کوئی بھی دنیا کی سیولائز سوسائٹی، اس کا بیسس ہوتا ہے رول آف لا. اور یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم اس لیے اوپر نہیں گئے. کبھی یہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے چور جتنی مرضی چوری کریں، ملک تباہ نہیں ہوتا. ملک تباہ تب ہوتا ہے جب عمران خان اور پرائم منسٹر اور اس کے وزیر چوری شروع کرتے ہیں، کیونکہ ملک کا خزانہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو کرپشن عام آدمی کی، لوگوں کو تنگ کرتی ہے. پٹواری کی کرپشن لوگ تنگ ہوتے ہیں اس سے، یا تھانے دار کی. لیکن ملک جو تباہ ہوتا ہے جب اس کے طاقتور، اس کے پرائم منسٹر، وزیر، جب وہ چوری شروع کرتے ہیں. اس لیے ساری دنیا میں آج ڈیولپنگ ورلڈ، جس کو ڈیولپنگ ورلڈ، غریب ملک جو ہیں، ان کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے، طاقتور قانون سے اوپر ہے. ایک فیکٹ آئی رپورٹ میں بار بار مثال دیتا ہوں کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے، اس نے ایک پینل اپنے نیچے بٹھائی اور انہوں نے کہا، بتاؤ کہ یہ امیر اور غریب ملکوں میں اتنا فاصلہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے. تو فیکٹ آئی پینل کی جو رپورٹ ہے اس نے یہ کہا کہ ہر سال غریب ملکوں سے، ڈیولپنگ ورلڈ سے 1000 ارب ڈالر چوری ہو کے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں اور مے فیئر کی طرح فلیٹس میں ہر سال. یہ ایسے ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اورنگزیب کے جانے کے بعد ہندوستان کا جو سالانہ آمدنی تھی، جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں، وہ 24% تھی دنیا کی جی ڈی پی. دنیا کا سب سے امیر خطہ تھا یہ. اور بنگال مغلوں کا سب سے امیر پروونس تھا. انگریز نے شروع کیا بنگال سے، اور اس نے جب 200 سال حکومت کر کے گیا تو بنگال سب سے غریب صوبہ ہو گیا انگریزوں کا. اور ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ رہ گیا 3%، اور برطانیہ کا جی ڈی پی چلا گیا 24%. کیا ہوا؟ یہاں سے ساری دولت چوری ہو کے ان کے پاس چلی گئی. یہ غریب ہو گیا، وہ امیر ہو گیا. یہی آج ہو رہا ہے دنیا میں. ڈیولپنگ ورلڈ کیوں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں؟ امیر غریب کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، امیر اور غریب ملکوں کے. کیونکہ وہاں سے، کیونکہ ان کے پاس قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں کا پیسہ چوری ہو کے ان کے ملکوں سے باہر جا رہا ہے. وہ فاصلے، وہ ملک غریب ہو رہے ہیں. وہ جو پیسہ خرچ ہونا ہے تعلیم پہ، صحت پہ، انفراسٹرکچر پہ، وہ چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے. اور جب وہ ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو آپ کی کرنسی کمزور ہو جاتی ہے.
کیونکہ یہاں سے اندازہ ایک رپورٹ تھی 10 سال پہلے کہ 10 ارب ڈالر ہر سال یہاں سے چوری ہو کے منی لانڈرنگ ہو کے باہر جاتا ہے. تو وہ اگر 10 ارب ڈالر نہ آپ روک لیں تو ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ ہی نہ لینا پڑے. تو یہ جو ہمارا مسئلہ نہیں، یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ جو رول آف لا ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لانا، یہ ایک جہاد ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین میں انصاف قائم کرو، یہ ہمارا فرض ہے. اور اس لیے یہ ہے اصل میں جنگ جو 3 سال میں ہم نے سب سے زیادہ لڑی ہے. جو ابرار نے بتایا کہ جی مایوسی پھیلا دیتے ہیں، یہ کون مایوسی پھیلا رہا ہے؟ یہ وہ مافیاز ہیں، وہ مافیاز ہیں جو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو، کیونکہ وہ پرانا زمانہ پھر آ جائے جدھر لوٹ مار شروع ہے. ان کی پوری کوشش ہے کہ آپ کی یہ تحریک انصاف کی حکومت کامیاب نہ ہو اور ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے لیے آسان، یہاں سے ملک سے پیسہ نکالا، باہر لے گئے، باہر بڑے بڑے گھر اور پراپرٹیز لے لی. تو میں صرف اب آپ کو، ہم جب آئے ہیں ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ فرق کیا پڑا ہے، کیا فرق پڑا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے. اب میں ذرا 2 آپ کو فگر دیتا ہوں. پنجاب کی پہلے بتاتا ہوں کہ پنجاب کی اینٹی کرپشن، انہوں نے نون لیگ کے 10 سالوں میں جو ٹوٹل پیسہ اینٹی کرپشن نے ریکور کیا تھا وہ 2.5 ارب روپیہ تھا. ہمارے صرف ابھی 3 سالوں میں پنجاب کی اینٹی کرپشن نے 450 ارب روپیہ اب تک ریکور کر چکے ہیں. یہی نیب تھی، یہی قانون تھے نیب کے. نیب نے اپنے 18 سالوں میں ہمارے آنے سے پہلے 18 سالوں میں جو پورا اب تک پیسہ انہوں نے ریکور کیا تھا وہ 290 ارب روپیہ تھا. اور ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 519 ارب روپیہ ریکور کر چکے. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں بڑا شور مچا ہوا ہے. اچھا جی، دوسری چیز جو ہمارا دوسرا کوشش ہے، ہمارا جو منشور ہے وہ ہے انسانیت. انسانیت کا مطلب یہ کہ بجائے ایک سٹیٹ جو صرف قانون بنتے ہیں، جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، سارے قانون، ساری بزنس، سارے فائدے ایک چھوٹے سے طبقے کو، امیر امیر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب ہوتا جاتا ہے. یہ ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا کہ ہم نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے. اور یہ ہم کدھر؟ یہ مدینہ کی ریاست کا اصول تھا. پہلی دفعہ فلائی ریاست دنیا کی تاریخ میں مدینہ میں بنائی گئی تھی. تو ہم اسی پہ چل رہے ہیں اور ہم نے وہ پروگرامز کیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے. 2 پروگرامز خاص طور پہ. ایک ہے ہمارا احساس کا پروگرام. ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے، اس سے پہلے 110 ارب روپیہ صرف دیا جاتا تھا نچلے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، غریب لوگوں کی. اس سے ہم نے 260 ارب پہ لے گئے. 110 سے 260 ارب پہ ہمارا چلا گیا. ہم نے جو احساس پہ، جب کرونا ہوا تو جو پیسہ خرچ کیا ہم نے احساس پہ، ورلڈ بینک نے ریٹ کیا، جو ساری دنیا میں پیسے خرچ کر رہے تھے نا کرونا کے دوران، تو ورلڈ بینک نے جو ہماری ریٹنگ دی ہمارے احساس کے پروگرام کو، وہ ساری دنیا میں نمبر 3 پہ پاکستان تھا کہ سب سے بہترین، شفاف اور ایفیشنٹ طریقے سے ہم نے پیسے بانٹے. اور احساس پروگرام کے اندر اور بھی خاص طور پہ جو ہماری کوشش ہے کہ اپنی عورتوں کو ہم اٹھائیں. ہماری عورتیں خاص طور پہ جو غریب علاقوں میں ہیں، جو دیہاتوں میں ہیں، ان کو ہماری پوری کوشش اٹھانے کی. اور ان کو بہترین طریقہ اٹھانے کا کیا ہے؟ تعلیم دینا. احساس پروگرام کے اندر ہم نے جو اسکولوں کے اندر اسکالرشپس رکھی ہیں بچیوں کے لیے، وہ بچوں سے زیادہ ہیں، لڑکوں سے زیادہ ہیں. اور جو ہم نے انڈر گریجویٹ اسکالرشپس دی ہیں، وہ عورتوں کو بھی 50% ہے اور لڑکوں کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی، میل کو بھی 50% ہے. کوشش کیا ہے. دیکھیں، میں یہ ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں، یہ آج کل یہ جو افغانستان کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں، یورپ، ساری دنیا مغرب میں، کہ جی وہ افغانستان کی عورتوں کی بڑی ان کو سب کو فکر پڑی افغانستان کی عورتوں کی. وہ جی پتہ نہیں طالبان کیا کر دیں گے عورتوں کو. کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے باہر سے آ کے کسی ملک کی عورتوں کو حقوق دلوایا آج تک؟ کبھی کوئی دلوا سکا ہے؟ مجھے ایک دنیا میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں،
मुझे कोई दुनिया में ये बता दे कि जी बाहर से किसी ने मुल्क में आके तो किसी और मुल्क की औरतों को हुकूक दिलवा दिए। औरतें खुद हुकूक दिलवाती हैं। हमारी औरतों में ताकत है अपने आप को अपने हुकूक लेने के लिए। हमने सिर्फ उनको तालीम देनी है, हमने एम्पावर करना तालीम दे के। औरतें खुद अपने हुकूक, जो इंग्लैंड में या हुकूक या जो वेस्ट में दिलवाए थे, वो क्या किसी ने फतह करके दिलवाए थे उनको हुकूक? उनकी अपनी मूवमेंट थी, औरतों की मूवमेंट थी, सफरेजेट्स थी, उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने हुकूक लिए हैं। तो हमारी औरतों के पास हमने सिर्फ उनको तालीम देनी है और इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा जोर है। उसके अलावा भी हमने इनकी कई चीजें जो गरीब इलाकों में औरतें उनके लिए मुश्किल है, मसलन हमने एक सक्सेशन सर्टिफिकेट्स निकाले हैं। अब बचाए औरतें बड़ा मुश्किल होता था उनको जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट्स को जाके वेरीफाई करना, तो अब वो सिर्फ नादरा ऑफिस में जाएं और वो आराम से उनके लिए हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इनहेरिटेंस लॉज है, औरतों की जो जायदाद मिलनी चाहिए, वो भी पहली दफा हम अब इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। वो भी इंशाल्लाह हम पूरी तरह इस पर जोर लगा रहे हैं। अच्छा जी, अब जो सबसे बड़ा हमारा इसके साथ साथ एहसास के साथ प्रोग्राम चलने वाला है वो कामयाब पाकिस्तान है। इसकी हम पूरी डिटेल्स काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें जो हमारी 40 लाख निचले गरीब खानदान हैं उनके लिए हम 4 चीजें करने लगे। सबसे पहले उनको कर्जे, सूद के बगैर उनको कर्जे देंगे। हर गरीब खानदान में, ये 40 लाख गरीब खानदान है सबसे नीचे, हर गरीब खानदान को सब उनमें से एक फर्द को सूद के बगैर कर्जा, उसके बाद एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन ताकि वो हुनर सीख सके, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि एक गरीब घर में, वो तो हम पंजाब में पख्तूनख्वा में तो वो कर चुके हैं, पंजाब में इंशाल्लाह साल के एंड तक सबको हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस। और उसके अलावा लेकिन मैं अर्ज कर दूं, ये सूबे खुद कर रहे हैं, ये हम सेंटर से नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये सारी सूबों में हो जाएगा तो सिंध को भी प्रेशर पड़ जाएगा, सिंध के ऊपर भी, कि उनको भी देने पड़ेंगे हेल्थ कार्ड। और फिर जो हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो हमने अफोर्डेबल हाउसेस, लोगों को घर देने हैं, गरीब तबकों को जो आज तक कभी पैसे उनके पास नहीं होते घर बनाने के लिए, तो एक गरीब खानदान को हम पूरा सूद उनको हम वो कर्जे देंगे, यानी जिस तरह के अगर उन्होंने महीने का किराया देना है, वो किराए की जगह वो किस्त हो जाएगी और उनका घर अपना हो जाएगा। किसानों के लिए किसान कार्ड, ये पहली दफा एक अभी पंजाब में शुरू है, ये हमारी सारी इंशाल्लाह जिधर भी आजाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा में भी, इसका मकसद ये होगा किसान कार्ड का कि बजाय किसान के ऊपर वाउचर्स होते थे और बड़े मुश्किल होते थे, उनको पैसा भी नहीं नीचे पहुंचता था, अब उनको कार्ड मिलेगा। उस कार्ड के ऊपर जो भी सब्सिडी है, खाद के ऊपर है, ट्यूबवेल के ऊपर है, कीड़े मारने वाली दवाइयों पे है, और अगर कोई फसल उनकी खराब हो जाए तो डायरेक्ट कार्ड के ऊपर अब हम सब्सिडी देंगे। ये इंशाल्लाह साल के अंत तक पूरा किसान कार्ड सारी जगह चला जाएगा। और किसानों के लिए इसके अलावा 10 डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान में। इंशाल्लाह अगले 10 साल तक हमारी 10 डैम्स पूरी हो जाएंगी। 2025 में मुमन डैम सबसे पहले बन जाएगी, उसके बाद फिर दासू। और इसका ये होगा पहली दफा पाकिस्तान में 50 साल में कोशिश की है कि पाकिस्तान के रिजर्वायर्स बढ़े ताकि किसानों को पानी ज्यादा मिले, क्योंकि आगे पानी का बड़ा मसला आ रहा है। और फिर तालीम में सबसे पहले तो एक करिकुलम, एक निसाब, ये बड़ा मुश्किल काम था। मैं अपनी टीम को, दोनों जो हमारे प्रोविंशियल और फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, उनको खास तौर पर मैं दाद देता हूं। बड़ा मुश्किल काम है एक निसाब, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम था। एलीट के लिए इंग्लिश मीडियम, लोगों के लिए उर्दू मीडियम, 7 दीनी मदरसे, 3 सिस्टम्स थे। ये बड़ी मुश्किलों से हम एक निसाब लेके आए। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आम लोगों को, जिनको मौका ही नहीं मिलता ऊपर आने को क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती, तो उनको अंग्रेजी भी सिखाई जाए, और दूसरी तरफ जो इंग्लिश मीडियम है वो बिल्कुल एक अलग ही कौम ना बन जाए, वो उनके अंदर भी पाकिस्तानियत डालें। और साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज इंशाल्लाह अगले 5 महीने में हो जाएगा, 8, 9 और 10 में क्लासेस में हम एक सीरत नबी का पूरा एक
کورس شروع کر رہے ہیں. یہ اس لیے ضروری، یہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج جتنا یہ ضروری ہے، کبھی مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی یہ ضروری نہیں تھا. ضروری تو خیر ہمیشہ تھا، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی اس قرآن میں جب انہوں نے ان کو رول ماڈل بنا دیا ہماری بہتری کے لیے، جو ان کو فالو کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ قوم کھڑی ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی. یہ تو اللہ نے اس لیے ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہا ہے. لیکن مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. نہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی ان کو سمجھ نہیں ہے. لیکن ان کی زندگی وہ آسان ہے بچوں کے لیے سمجھنا، وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور اس سے کیریکٹر بلڈنگ ہو. میں پھر سے کہتا ہوں، جب میں نے جو چیزیں آج کل دیکھ رہا ہوں، یہ موبائل فون کے بڑے فائدے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، بچے کئی چیزیں اب سیکھ جاتے ہیں، نالج وہ مل جاتی ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی. لیکن اس کے ایک نیگیٹو سائیڈ ہے. بچوں کو وہ مٹیریل اب موبائل فون پہ مل رہا ہے کہ ان کے لیے ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے، اور اس کے بڑے اثرات آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر. میں جب سے آیا ہوں، میں نے جب آئی جی سے ملتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کرائم کے مجھے بتائیں کہ کون کون سی کرائم بڑھ رہی ہے. سب سے تیزی سے کرائم بڑھ رہی ہے پاکستان میں سیکس کی کرائم، بچوں سے زیادتیاں، ریپ، یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور پھر جو میں نے یہ جو مینار پاکستان میں دیکھا، یہ ہم سب کے لیے، ہم ساری قوم کے لیے اس سے زیادہ شرمناک چیز نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اور بھی ضروری ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں، ان کو ٹیکنالوجی بھی سکھائیں، لیکن ان کے کیریکٹر ان کو بتائیں تو صحیح کہ انسان ہوتا کیا ہے. انسان صرف روبوٹ نہیں ہے جو صرف ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے. انسان میں انسانیت تب آتی ہے جب اس کو پتا تو چلے کہ میں اچھے برے کی تمیز کیا ہے، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرا حساب لیا جائے گا. انسان میں ایمان آتا ہے یہ نہیں آتا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن ہمارا کام ہے ان کو تربیت دینا، اپنے بچوں کو ان کو ایک قسم کے ان کو ہتھیار دینا تربیت سے، تاکہ وہ مقابلہ کر سکے کہ یہ بالکل ایک نئی قسم کی ان کے لیے انفارمیشن آ رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس وقت میں جو ابھی ابرار نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جس طرح کی اس وقت انفارمیشن آ رہی ہے، یہ بالکل ہمارے دین سے بھی بچوں کو دور لے کے جا رہی ہے، ہمارے کلچر سے، ہماری پاکستانیت سے. تو اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے اب کہ سارے بچوں کو ہم 8، 9 اور 10 کے اندر جو بھی بچہ ہے جس مرضی اسکول میں، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، سب کو سیرت نبی کے اوپر پورا صحیح سکھایا جائے گا. اور پھر یہ جو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، بلوچستان پیچھے رہ گیا، ہمارا قبائلی علاقہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہ پیچھے رہ گیا، وہاں بھی غربت ہے، پڑھائی وہاں بھی کم ہے. تو ان سارے علاقوں کے لیے ہم نے اسپیشل پیکیجز دیے. بلوچستان میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے صرف غربت کے اوپر اسپیشل پیکیجز دیے ہیں. ہم نے 14 سندھ کی ڈسٹرکٹس، 9 بلوچستان کی ڈسٹرکٹس اور گلگت بلتستان، ان کے لیے ہم نے 1300 ارب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے ان کو اٹھانے کے لیے. ہاں اچھا، بلوچستان میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے. اچھا اب میں آخری چیز پہ آ رہا ہوں، اور یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ دیکھیں، میں پاکستان کی چپ کر کے سنیں، پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں. میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. میں ایک پہلی جنریشن ہوں جو ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے. اور جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مجھے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ یہ بات یاد رہی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. ہمیشہ ماں باپ نے مجھے یہ بتایا. اور مجھے بدقسمتی سے
ہمارا جو راستہ ملک کا، ایک ہمارا بہت عظیم قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا قائد اعظم. لیکن جو ہمارا جو ملک کا جو راستہ تھا ایک خوددار قوم بننے کا، بدقسمتی سے ایسی ملک میں لیڈرشپ آئی جنہوں نے دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا دیے. کبھی یہی نہیں سوچا کہ ہماری اپنی طاقت کیا ہے، کبھی کوشش نہیں کی اپنے پیر کھڑے ہونے کی. جب بھی ایک آدمی، ایک انسان اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جب ہم اپنے کوئی وساکیاں پکڑ لیتے ہیں یا کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہم اپنی طاقت نہیں پہچانتے. مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب تمہیں اللہ نے پر دیے ہیں چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو؟ جب ہم اپنی طاقت ہی نہیں پہچانتے اور ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہم اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھتے ہیں. کبھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا جو دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اور میں یہ 3 سالوں کے اندر جو سب سے مشکل مجھے چیز لگی وہ یہ کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات اتنے برے تھے کہ مجھے دوسرے ملکوں کے سامنے ان کے پاس جا کے مانگنا پڑا، قرضے مانگنے پڑے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سب سے مشکل چیز ہے، کیونکہ جو مرضی آپ کر لیں، جی میرا دوست ہے، آپ دوست تو چھوڑیں، آپ اپنے ماں باپ سے بھی تیسری دفعہ پیسے مانگنے جائیں تو دیکھیں ماں باپ بھی تھوڑے بدل جاتے ہیں آپ کی طرف، آپ کے بھائی بہن بدل جاتے ہیں. یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ خوش ہوتا ہے آپ سے. انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، وہ آپ نیچے گر جاتے ہیں اس کے سامنے. اس لیے ہم نے یہ بڑا غلط راستہ یہ جو چنا، اس کی وجہ سے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اپنا پوٹینشل کہ کتنا عظیم، کتنا بڑا تحفہ دیا اللہ نے. ہر قسم کی چیز ہے پاکستان میں. میں آپ کو یہ بتا دوں، جس شعبے میں ہم ایگریکلچر پہ، اپنی زراعت پہ زور ڈالیں گے اس پہ پاکستان اٹھ سکتا ہے. اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی. اس ملک میں جتنے منرلز دیے ہیں، جو معدنیات ہیں، اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی، کیونکہ صرف باہر ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ ایڈ آتی رہے یا ہم امپورٹ کرتے رہے. سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں کیا کیا ہے اللہ. جو ٹورزم ہے، میں آپ کو صرف بتاؤں کیونکہ میں دنیا میں پھرا ہوں، ٹورزم میں صرف پاکستان اتنا پیسہ بنا سکتا ہے کہ اپنے قرضے اتار سکتا ہے، صرف ٹورزم پہ. کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی کیونکہ چھٹیاں ان کی لندن میں تھی. کسی کو کیا پتا کہ یہاں پاکستان میں کیا پوٹینشل ہے. انڈسٹری کے اندر پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی تھی، نیشنلائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری ساری تباہ کر دی 70s میں. ہمارے بینکرز دنیا کے اندر، BCCI دنیا کے اندر 14-15 نمبر پہ بینک پہنچ گیا تھا. یہیں سے لوگ اٹھے ہوئے تھے، لیکن آہستہ 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 یہاں پہنچ گئے کہ آپ سوچیں کہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں. پچھلے 5 سال میں جو ان کے پچھلے والے نون لیگ کے 5 سال تھے، ایکسپورٹس بڑی نہیں، جو 5 سال پہلے تھی ان کے وہ اینڈ تک اتنی ایکسپورٹس تھی. جب ملک ایکسپورٹ ہی نہیں کرے گا اس کے پاس آمدنی کدھر سے آئے گی؟ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور اس ملک میں کوشش ہی نہیں کی گئی انڈسٹریلائز کرنے کی. ڈی انڈسٹریل، ابھی جو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد میں لوگوں نے اپنی ٹیکسٹائل ملز کو چینج کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی شروع کر دی. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو مین تھی وہ نیچے چلی گئی. تو اس وقت جو ہمارا ملک جس راستے پہ ہے، انشاءاللہ پہلی دفعہ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہے. ہمارا ریمیٹنسز جو ہمارا اوورسیز پاکستانی، یاد رکھیں سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے. ابھی تو ہم نے ان کو پوری طرح ملک میں ماحول ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں کے انویسٹمنٹ کریں، لیکن وہ ماحول پیدا ہو رہا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 پلیس پاکستان اوپر چلا گیا، یعنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہم باہر انویسٹرز کے لیے. تو انشاءاللہ، اور بزنس کانفیڈنس ابھی صرف جو اوورسیز پاکستانی چیمبر نے جو سروے کیا ہے، پاکستان میں تقریباً 100%، 108% ایک سال کے اندر بزنس کانفیڈنس اوپر گیا ہے، کہ یعنی کہ پاکستان کے حالات بزنس کے لیے بہتر ہو گئے. تو میں آپ بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس ملک کو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے جو فیصلہ کیا، جب ہم نے کہا کہ ہم کوئی اپنے ملک کو استعمال آگے سے نہیں ہونے دیں گے. پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے، ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے، افغانستان میں جہاد لڑی.
پیسے انہوں نے دیے, جہادی ہم نے ٹرین کیے. جیسے روسی وہاں سے سوویت یونین چھوڑ کے گئی افغانستان, وہ بھی چلے گئے امریکی, اور ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی. اس کے بعد 9/11 آیا, ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی. افغانستان میں انہوں نے جنگ لڑنی تھی, انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ جی ہماری تمہیں ضرورت ہے. میری طرح کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے, یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ہمیں تو جارج بش نے, یہ نومبر 2001 میں اس نے کہا, جب اسے ضرورت تھی ہماری, کہ اس باری ہم پاکستان کو نہیں بھولیں گے, ہم ابینڈن نہیں کریں گے اس باری پاکستان کو. لو جی امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے, کہا جی ہماری جنگ ہے, پیسے ان سے لے رہے ہیں, جنگ ہماری ہے, ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ. 480 ڈرون اٹیکس کیے پاکستان کے اوپر. کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ملک کو اپنے ہی اعلائی بمباری کر رہا ہے, یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا. وہ لوگ جو بیچارے مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں, وہ سارے بدلہ لیتے تھے پاکستان سے, ہماری فوج سے. ہمارے ادھر فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے بم دھماکے ہو رہے ہیں. 70 سے 80 ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑ کے, اور اس کے بعد وہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی آپ کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی سے استعمال ہونے نہیں دینا, کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں ہم نے قربان ہونے دینا کسی اور کے لیے, کیونکہ انہوں نے تو کچھ نہیں اپریشیٹ کیا. لوگ ہمارے مرے, تباہی ہماری ہوئی, ڈالر ہمارا, اکانومی ہماری تباہ ہوئی. قبائلی علاقے کے جو آدھے لوگوں نے نقل مکانی کی, قبائلی علاقے اجڑ گئے, کیا ملا اس سے؟ اور وہ اس لیے کہ ہمیں غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں. ہمیں جی ایڈ مل جائے گی, چلو جی مدد کر دو کسی کی. تو اس لیے یہ جو خودداری ہے, دیکھیں ایک انسان, ایک قوم کھڑی تب ہوتی ہے, رسپیکٹ ہی دنیا میں تب ہوتی ہے جب وہ خوددار ہو. تو ہماری فورن پالیسی اب ایسی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ, ہم نے امن میں شرکت کریں گے, کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی. اور افغانستان کے اوپر میں آخری بات کر دوں کہ جو افغانستان میں ہوا, جس طرح 3 لاکھ افغان فوج لڑی نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں بڑے بزدل ہیں وہ لڑے نہیں. یہ ذہن میں ڈالنے کہ افغان قوم دلیر قوم ہے, نہ ڈر قوم ہے, لڑنے والی قوم ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو 10 لاکھ افغانیوں نے شہادت دی تھی روسیوں کے خلاف. کوئی قوم اس طرح نہیں لڑی جس طرح انہوں نے اپنی آزادی کے لیے لڑا. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیوں یہ قوم نہیں لڑی, کیوں ان کی فوج نہیں لڑی. تھوڑے طالبان تو 70,000 تھے, 3 لاکھ یہ کی فوج تھی, ایئر فورس ان کے ساتھ, جدید ہتھیار ان کے پاس, ٹینکس ان کے پاس, کیوں نہیں لڑی؟ اور اسی کے اندر پتہ ہے کہ کیوں طالبان جیتے. وہ کیوں نہیں لڑے؟ وہ اس لیے نہیں لڑے کہ کرپٹ گورنمنٹ کے لیے, جو ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی نہیں لڑتا. اور دوسری چیز, افغانیوں کی ایک سائیکی ہے, وہ ہمیشہ جو باہر سے آتا ہے, جو ان کے اوپر فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ قوم ان کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے. وہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں. تو وہ کبھی بھی کسی ایک گورنمنٹ جو باہر سے امریکی اس کو بیک کر رہے ہیں, انہوں نے اس کے لیے نہیں لڑنا تھا. جس طرح سوویت یونین, انہوں نے جو پوری کوشش کی افغانستان پہ قبضہ کرنے کے لیے, وہ فیل ہو گئے, اس لیے کہ وہ لوگ آزادی چاہتے ہیں. اور اب جو حالات ہیں افغانستان میں, ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے, اور میں دنیا کی کمیونٹی کو کہتا ہوں, پوری کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان کی اس وقت ان کی گورنمنٹ کی مدد کرے. جو طالبان ہیں انہوں نے کیا چیزیں کہی؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو شامل کریں گے. یہ بڑی زبردست چیز ہے. یہی تو چاہ رہے تھے دعا کے اندر جو ٹاکس تھی, اس میں کیا چاہ رہے تھے طالبان سے؟ کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو. وہ مان گئے ہیں. ہیومن رائٹس ہے, وہ کہتے ہیں ہاں ہیومن رائٹس. ایمنسٹی, انہوں نے سب کو معاف کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین
استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے. یہ دنیا چاہتی تھی. تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ کیا مطلب کہ نہیں جی وہ آگے پتہ نہیں اپنی زبان پہ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بھئی جب نہیں ہوں گے تب دیکھیں. ابھی کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ ابھی تو آپ کریں ان کی مدد تاکہ وہ افغانستان میں امن ہو. سب سے زیادہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان میں امن ہو. 40 سال سے وہاں انتشار ہے. ان کے لوگوں نے کتنی مشکلوں کا سامنا کیا ہے. اب وقت آ گیا کہ دنیا مدد کرے امن لانے کے لیے وہاں. اور وہ کوشش کرے. اگر طالبان کوشش کر رہے ہیں سب کو شامل کر کے وہ امن کی بات کر رہے ہیں تو ان کی مدد کریں. میں اپنی ٹیم کو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے سارے ایلائز جنہوں نے ہمارے ساتھ 3 سال گزارے ہیں. کیو لیگ کا, ہماری بیپ پارٹی کا, اپنی ایم کیو ایم کا, میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی ڈی اے کا سب کا, اپنے سارے الائنس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ کرا ہے. شکریہ.